खूब खुशामदीद, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, खुदा बरकत दे। आइए लूका 15 बाब देखें। इससे पेशतर हम लूका 15 बाब देखें, मैं इससे आपका तारुफ करवाना चाहता हूं। अब ये पैगाम लूका 15 बाब का हवाला मेरे जैसे लोगों के लिए है। मेरा कहने का मकसद क्या है? जब मैं 9 उम्र था और मैं 16 साल का था, मैं वाकई खुदा के लिए वक्फ था, वाकई यीशु को मोहब्बत करता था, पर मुझे लगता था मैं मुसलसल नाकाम हो रहा हूं। मुझे ये बहरान था। मैं खुदा से मोहब्बत करता था और मैं निहायत शिद्दत से करना चाहता था, पर मैं नाकाम होता रहा और ठोकर खाता रहा, और मैं इस मुगालते में होने की वजह से पीछे रह जाता था कि खुदावंद, क्या ये किसी के लिए मुमकिन है कि वो अपनी नौजवानी में किसी के लिए मुखलिस हो और वाकई इस राह पर चल सके? और ये लूका 15 बाब है जिसने वाकई मेरी नौजवानी को मुतासिर किया, और ये एक आला मुकाम है तमाम कलाम में यीशु की तालीम का। लूका 15 बाब मैं गुजारिश करूंगा कि इसका बार बार मुताला करें, जिसमें 3 तमसीलें हैं, और इन तीनों तमसीलों का एक ही पैगाम है। यीशु एक ही बात कहते हैं 3 तरीकों से, 3 मुख्तलिफ औकात में। मैं ना सिर्फ आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, बल्कि मैं ये उजागर करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप लूका 15 बाब को तरजीह नहीं देते तो मैं बताना चाहूंगा कि आप खुद को रोक लें। मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मैं वाकई लूका 15 बाब के मुताबिक न जीऊं। मैं मुस्तकिल हूं कि मैं आगे बढ़ूंगा और मैं इस बाब से अपने आप को सैर करूंगा। दूसरी बात कि आप मयस्सर तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और खिदमत करना चाहते हैं, और स्कूल के नौजवानों की खिदमत। आप में से कुछ लोग अगले 1-2 साल में कॉलेज में जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूका 15 बाब तमाम हवालों में से एक अहम हवाला है दूसरे लोगों की खिदमतगारी का। मैं इस हवाले पर पिछले 40 बरसों से बात कर रहा हूं और लोगों को सिखाता हूं, और 40 साल बाद मैं लूका 15 बाब के बारे में 40 बरस पहले से भी ज्यादा पुरजोश हूं, जब इसने पहली मर्तबा नौजवानी में मेरी जिंदगी बदल दी। अब यहां पर एक रूहानी उसूल है। अगर हम गलीज महसूस करते हैं तो गलीज जिएंगे। अगर हम पाक महसूस करेंगे तो पाकीज़ा रहेंगे। मेरा कहने का क्या मकसद है, मैं आपको समझा दूं। हमें मोमिन के तौर पर यीशु से मोहब्बत है, लेकिन अगर हम खुदा की नज़र में गलीज महसूस करते हैं क्योंकि हम अपनी नाकामियों के जरिए यीशु के साथ अपने ताल्लुकात का अंदाजा लगाते हैं, बजाय इसके कि जो फतह उन्होंने सलीब पर पाई और उनकी शख्सियत की सच्चाई के जरिए। मैं दोहराना चाहूंगा कि मोमिन कैसे गलीज महसूस करता है, यानी कि एक मुखलिस मोमिन। हम यीशु के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा लेते हैं अपनी नाकामियों के जरिए जो हमने नहीं की, या हम क्या गलत कर रहे हैं। बजाय इसके हम यीशु के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा लेते हैं 2 बातों की बुनियाद पर। पहली बात, वो हकीकत जो यीशु ने सलीब पर जाहिर की। मेरा मतलब है उन्होंने एक बेहतरीन जरिया बनाया कमजोरों और हकीरों के लिए, ताकि वो खुदा की नजर में एतमाद हासिल करें। पर यही एक काम नहीं जो सलीब का मुकम्मल काम है। एक और नुक्ता है, और वो खुदा की शख्सियत है। खुदावंद किस किस्म के जज्बात रखते हैं, और वो शख्सियत कैसी है। ना सिर्फ यही कि वो हमें नजात फराहम करते हैं, बल्कि वो कैसा महसूस करते हैं जब हमें देखते हैं। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि यीशु सलीब पर कुर्बान हुए तो खुदा बाप को हमें माफ करना होगा, कि यीशु ने खून बहाया, और खुदा बाप कहेंगे माइक बिकल दोबारा गुनाहगार बन गया, आए बाप ये लीजिए मेरा लहू एक बार फिर से। ऐसा नहीं होगा। जी हां, यीशु ही का लहू है जो फर्क पैदा करता है और हमें देता है हमारी सलामती और उस कामिल नेकी का तोहफा। लेकिन ये इससे ज्यादा है। खुदा बाप और उनकी शख्सियत अपने लोगों की शादमानी के लिए भरी हुई है। वो हमें माफ फरमाने से गुरेज नहीं करते, वो हमें माफ करने में खुशी महसूस करते हैं। मीका 7 बाब 18 आयत में, मेरे पास तमसील का हवाला नहीं है,
میری پسندیدہ آیتیں ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کی 100 سے زیادہ پسندیدہ آیتیں ہیں؟ یہ میری 100 پسندیدہ آیتوں میں سے ایک ہے. تو آپ انہیں گننا مت شروع کر دینا، مجھ سے پوچھیں کہ کون سی پسندیدہ آیت ہے. یہ انہی میں سے ایک ہے. میکا 7 باب 18 آیت. جب کلام بتاتا ہے کہ خداوند فرماتے ہیں کہ میں شفقت کرنا پسند کرتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے، میں خوش ہوتا ہوں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، میں وہی ہوں. میں شفقت کرنا پسند کرتا ہوں اپنے لوگوں پر ان کی کمزوریوں اور حقارت میں. اگر ہم خدا کی موجودگی میں غلیظ محسوس کرتے ہیں تو ہم غلیظ رہیں گے. ہم دل کو محفوظ رکھتے ہوئے جئیں گے اور ہم خدا کے قریب جاتے ہوئے سودے بازی کریں گے. یا خدا ایک بار پھر مجھے معاف کر دو، اس بار میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر آپ معاف کر دیں گے تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. خداوند کہتے ہیں خاموش رکو، میں اس بنا پر تم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا. یا خدا اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. نہیں، تم سے میرا تعلق اس بنا پر ہے کہ جو میرے بیٹے نے کیا، نہ کہ جو تم کرتے ہو، اور اس وجہ سے کہ جو میں ہوں، نہ کہ اس وجہ سے کہ تم کیا سوچ رکھتے ہو. اور میں چاہتا ہوں تم میری موجودگی میں پاکیزہ محسوس کرو، کیونکہ میں نے تمہارے پاکیزہ ہونے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے. دیکھیے، 2 مختلف مقام ہیں اور آپ کو اسے غور سے سننا ہوگا. کچھ افراد اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں جو خدا سے محبت کی جد و جہد میں ہیں، اور باقی افراد، یہ صحیح طریقہ ہے، خود کو خدا سے محبت کرنے والے سمجھتے ہیں لیکن وہ گناہ سے جد و جہد میں ہیں. ایک بار پھر بتا دوں، یہ تھوڑا الجھا ہوا لگتا ہے. آپ بس واحد ہی گنہگار نہیں ہیں جو خدا سے محبت کی جد و جہد میں ہیں. میں بہت بدکار ہوں، ٹوٹا ہوا ہوں، گنہگار ہوں، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں. آپ گنہگار نہیں ہیں جو خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں. خدا میں یہ آپ کی شناخت نہیں ہے. آپ خدا کے وہ مرید ہیں جو گناہ سے جد و جہد کر رہا ہے. جب میں خود کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں، میری شناخت یعنی میں خدا کی نظر میں کیا ہوں، میں کہتا ہوں یہ میں ہوں، وہی میں جو آپ سے محبت رکھتا ہے. میری محبت کمزور ہے، ناپائیدار ہے، پر ایک خوشخبری ہے. کمزور محبت جھوٹی محبت نہیں ہے. کیونکہ میری محبت کمزور ہے، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ یہ جھوٹی ہے. یسوع کے لیے میری محبت کمزور ہے، اسے بڑھانا ہے، پر یہ حقیقی ہے اگرچہ یہ کمزور بھی ہے. آپ کی محبت تبھی حقیقی نہیں ہوتی کہ جب تک یہ پولس رسول کی طرح پختہ نہ ہو. آپ کی محبت یسوع کے لیے حقیقی ہے جبکہ یہ ابھی جوان اور بڑھ رہی ہے. تو کمزور محبت جھوٹی نہیں ہے. آپ ریاکار نہیں ہیں کیونکہ آپ کی محبت کمزور ہے. آپ مخلص اور خدا کے چاہنے والے ہیں. گناہ کے ساتھ بھی جد و جہد ہے، پر خدا کے سامنے آپ کی پہچان خدا کے محبوب سی ہے، صداقت کے تحفے کے ساتھ. ابلیس آ کر کہتا ہے تم خدا کے محبوب نہیں ہو بلکہ تم ریاکار ہو، تم ایک گنہگار ہو اور خدا کے سامنے تمہاری یہی شناخت ہے. میں جانتا ہوں تم جد و جہد میں ہو لیکن تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اپنے ماضی پر نظر ڈالو. خدا سے تعلق میرے ماضی کے ذریعے نہیں ہے، میرا تعلق خدا کے ماضی کے ذریعے ہے. صرف وہی نہیں جو یسوع نے صلیب پر کیا، ہاں وہ مطلق ہے، لیکن میرا مطلب خدا کی شخصیت بھی ہے، کیونکہ میری توجہ اس پر ہے. لوکا 15 باب میں یسوع نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے باپ کا دل کیسا ہے. نہ صرف آپ قانونی طور پر بچائے گئے، یہ ایک حقیقی رشتہ ہے اور خدا واقعی آپ سے خوش ہے. نہ صرف آپ کے بالغ ہونے کے بعد، لیکن وہ حقیقت میں آپ سے خوش ہیں آپ کے بالغ ہونے کے دوران. جب میں نے اپنی جوانی میں یہ دریافت کیا، وہ اتنی گہرائی میں نہیں تھا بلکہ ابتدائی دور تھا. میں پرجوش تھا. میں نے سوچا آپ مجھے پسند کرتے ہیں، بس اسی لیے محبت نہیں کرتے کہ یسوع نے قربانی دی. حقیقتاً آپ مجھے پسند کرتے ہیں. اور جب مجھے محسوس ہوا کہ خداوند مجھے پسند کرتے ہیں اور وہ میرے بارے میں سب جانتے ہیں، نجات کے گانے کی مانند، خدا کو تعجب نہیں ہوتا. جب ہم گناہ میں گرتے ہیں ہمیں تعجب ہو سکتا ہے، خدا کو نہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں 18 برس کا تھا. میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کر بیٹھا اور میں نے کہا یا خدا میں نے دوبارہ یہ گناہ کر ڈالا. میں تصور کر سکتا ہوں میں نے خدا کو تو نہیں سنا، پر خدا نے کہا ہوگا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے، اتنا حیران مت ہو. میں تو حیران نہیں، خدا نے ایسا کہا ہوگا. میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں.
اور میں تمہیں چاہتا ہوں اور ابد تک چاہتا رہوں گا، اور تم ابھی سے اس رشتے میں حقیقی ہو۔ میرے ساتھ آپ کا رشتہ تبھی حقیقی نہیں ہوتا جب آپ روحانی طور پر بڑھتے ہیں، آپ کا رشتہ اسی وقت حقیقی ہے۔ عزیزو، جب میں نے رابطہ قائم کرنا شروع کیا اور اس کی وجہ سے میرے اندر کچھ تبدیلی آئی، دیکھیے کیا ہوا۔ جب میں نے گناہ کیا، میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، میں خدا کی طرف بھاگا بجائے دور بھاگنے کے۔ میرے بہت سے دوست ہیں، جب انہوں نے گناہ کیا وہ خدا سے بھاگتے ہیں اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسا کرنے کی تاکہ خدا کو ثابت کریں کہ وہ مخلص ہیں، اور وہ مانو خود کو روحانی امتحان میں ڈال لیتے ہیں، جیسے کہ 3 مہینے تک، اور وہ ٹھوکر کھاتے ہیں مختلف طریقوں کے گناہوں میں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تمام گناہوں کی، اور وہ بھاگتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے غموں میں خود کو افسردہ کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ملامت میں خود کی شمولیت کو پسند کرتے ہیں۔ انہیں پسند ہے کہ میں بہت بدکار ہوں، میں نہایت برا اور نکما ہوں۔ در حقیقت ان کی اس خود شمولیت سے وہ امید کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ خدا کا احسان جیت رہے ہیں۔ اگر وہ بس یوں ہی روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے رہیں گے، میں 3 ماہ دکھ اٹھاؤں گا کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، مجھے کسی بات پر یقین نہیں، مجھے اعتماد نہیں ہے، میں بس بھگتوں گا، پھر آپ جانیں گے کہ میں مخلص ہوں۔ یہ ابلیس کا جھوٹ ہے، اس کی کوئی وقت نہیں خدا کی نظر میں کہ آپ خود کو 3 ماہ کے لیے امتحان میں ڈال رہے ہیں روحانی طور پر، جو غلط ہے۔ ہمیں اس سے بھاگنا نہیں، اور بہت سے جوان اور بزرگ مومن ایسا کرتے ہیں۔ وہ خدا سے بھاگتے ہیں اور وہ کوئی رستہ تلاشتے ہیں، یا وہ کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنے گناہ کے بحران کی طرح، جیسے کہ ان کا دھوکہ حقیقت لگتا ہے، اور چند مہینوں بعد یوں ظاہر کرتے ہیں، یا خداون میں پھر آ گیا۔ جی ہاں، وہ خدا کو بولیں گے میں آ گیا اور آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا ہم موجودگی میں ہیں؟ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کبھی موجودگی سے باہر نہیں تھے خدا کے نظریے سے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم اس حالت میں ہوں، یعنی وہ واقعی ہمیں اس حالت میں لانا چاہتا ہے، ہماری خود مذمت میں افسردگی سے زیادہ، اور برا محسوس کرنے کے بارے میں، جیسے کہ اچھا محسوس کرنا، برا ہونے کے بارے میں محسوس کرنا، یہ عجیب لگتا ہے، پر اچھا محسوس کرنے میں ایسا لگتا ہے کہ خدا مجھے سنجیدگی سے لیں گے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، وہ آپ کے نئے جنم سے ہی سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے آپ کو نیکی کا تحفہ دیا، آپ میں رضامندی کی روح پیدا کی، خدا پر اعتماد لانے کے لیے آپ کی روح نے حامی بھری ہے۔ میں اس حامی میں مکمل تو نہیں جیسے ہونا چاہتا ہوں، پر یہ حامی حقیقی ہے۔ جب میں کمتر ہوتا ہوں، 40 برس بعد بھی میں کمتر ہوں، تو میں خدا سے کیا کہتا ہوں؟ میں خود کو درست نہیں بتاتا، میں یہ نہیں کہتا کہ خداون یہ تو گناہ نہیں ہے، یعنی اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے، نہیں، یہ گناہ ہے، میں نے جو کیا گناہ ہے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، میں نے کیا، کوئی الزام تراشی نہیں۔ خدا کو دیکھوں، خدا کے سامنے جاؤں اور توبہ کروں، یعنی کہ میں اعلان کرتا ہوں میں نے گناہ کے خلاف دل کو مضبوط کیا ہے، اور خدا کا شکر گزار ہوں، اور یسوع کی راست بازی نے مجھے صاف کیا ہے۔ میں حقیقت میں ایسا کرتا ہوں، میں مٹا دیتا ہوں، ختم ہوا، اور 5 لمحوں کے دوران آئے باپ، میں وہی ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا عزیز، میں آ گیا۔ ہر ایک مومن کو تاریخ میں یہ حق ہے کہ وہ خدا کے عزیز ہونے کا دعویٰ کریں، کیونکہ خدا آپ سے محبت کرتے ہیں جیسے اپنے اکلوتے کو، تو آپ بھی خدا کے عزیز ہیں۔ میری غیر تجدید سوچ میں، میری غلط سوچ میں، جو کلام کے مطابق نہیں ہے، جب میں گناہ کرتا ہوں ابلیس کے جھوٹ میں، میری غیر تجدید سوچ، میں پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں اور بھاگنا چاہتا ہوں، پر میں کہتا ہوں نہیں، میں وہی کہوں گا جو کلام بتاتا ہے۔ میں نے گناہ کیا، میں الزام نہیں لگاؤں گا، تشریح نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں میں معافی کا طلبگار ہوں، شکر گزار ہوں، اب میں پاک ہوں، شکریہ، آپ مجھے پسند کرتے ہیں، شکر گزار ہوں کہ میں حقیقی اور اصلی ہوں، میں نے سب ختم کیا، اور یقینی طور پر 5 لمحوں میں، بلکہ 3 لمحوں میں کوشش کروں گا، پھر بھی 5 لمحوں میں یہاں کھڑا ہوں ایک اعلیٰ شہری کی طرح پورے اعتماد کے ساتھ۔ میں نے 5 لمحہ پہلے اقرار کیا، اسی مانند آپ پاک صاف رہتے ہیں، کیونکہ میں خدا کی موجودگی میں اندرونی طور پر پاک ہوں۔
اور جب آپ پاک ہیں آپ کے احساسات پر منحصر نہیں، پر جب آپ پاک محسوس کرتے ہیں تو پاک رہتے ہیں۔ جب آپ غلیظ محسوس کرتے ہیں اور مومنوں کی طرح آپ غلیظ رہیں گے، اور شیطان یہ جانتا ہے تو وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، میرا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن چند ایک کو دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ لوکا 15 باب۔ یسوع نے 3 تمثیلیں دیں، ان سب کا ایک ہی پیغام ہے، لیکن مختلف ذریعے سے اور مختلف نظریے سے وہ ہمیں مختلف بصیرت دیتے ہیں، ایک ہی ہیرے کے مختلف زاویہ۔ مجھے یقین ہے کہ لوکا 15 باب یسوع کی تعلیم میں سے اعلیٰ ترین انکشافات میں سے ایک ہیں جو انہوں نے تمام بائبل میں دی ہیں۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں، کچھ لوگ لوکا 15 باب کو بولتے ہیں کہ وہی مصرف بیٹا، جی ہاں یہ نئے عیسائیوں کے لیے ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ابتدائی لوگوں کے لیے ہے۔ لوکا 15 باب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم نقطہ ہے خدا کے مکاشوہ کا کلام مقدس میں یسوع کے لبوں کے ذریعے۔ ان تمثیلوں میں یسوع نے ظاہر کیا کہ کیسے خدا باپ ہماری پیروی کرتے ہیں۔ عزیزو، وہ آپ کو اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ یسوع آپ کے لیے قربان ہوئے، بلکہ پیروی کرتے ہیں۔ وہ آپ کے پیچھے آتے ہیں اور آپ کو چاہتے ہیں۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، وہ تم ہی ہو۔ جانتے ہیں میں نے کیا کیا 7 لمحہ پہلے؟ ہاں میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا کرو گے اور کس قابل ہو۔ میں تمہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں تم سے خوش ہوں، وہ ہم سے خوش ہے، خداوند ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ دوسرا حصہ، ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں، نہایت اہم حصہ۔ جس طرح سے ہم خدا کے دل کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ہمیں کیسے دیکھتے اور کیا سوچتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں۔ آپ کی روحانی زندگی کے بارے میں سب سے اہم سچائیوں میں سے ایک، جب آپ گناہ کرتے ہیں، جس خدا کا آپ تصور کرتے ہیں زیادہ تر غمگین ہوتا ہے اور اداس ہوتا ہے آپ کے تعلق سے۔ آپ کی روحانیت میں بہت بڑی رکاوٹ پڑنے والی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ خداوند بہت ناراض ہیں اور بہت غمگین ہیں جب وہ اپنے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، خداوند عام طور پر خوش ہوتے ہیں جب وہ مسیح کے ذریعے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ زیادہ تر خوش ہوتے ہیں، اور میں اس پر تفصیل سے بات کر سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں کروں گا۔ یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے کہ خداوند زیادہ تر خوش ہوتے ہیں جب اپنے لوگوں سے تعلق بناتے ہیں۔ تیسرا حصہ، آپ کیا سوچتے ہیں؟ ذرا اپنے دل کے بارے میں سوچیں، اپنے دوستوں کے بارے میں۔ آپ کے خیال میں انسان کی سب سے بڑی جذباتی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ مطلق سب سے بڑی جذباتی ضرورت۔ آپ کہیں گے کہ سب سے بڑی جذباتی ضرورت، میں نہیں جانتا۔ میری رائے یہ ہے، اور شاید صحیح ہے، میں واقعی یقین رکھتا ہوں، میں 20 سال سے اس پر سوچ رہا ہوں، تمام بائبل کی آیتیں پڑھنے اور سننے کے بعد، اور مجھے کبھی بھی کسی بھی تعلیم نے قائل نہیں کیا کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ سچ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی سب سے بڑی جذباتی ضرورت، اور ان لوگوں کی سب سے بڑی جذباتی ضرورت جن کے لیے آپ وزارت کرتے ہیں، انہیں بھروسے کی ضرورت ہے۔ وہ بھروسہ کہ خدا آپ سے خوش ہے، یہ انسانی روح کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ڈیوڈ کی بہن کے ساتھ، دل کی 7 خواہشیں، اور میں نے نشاندہی کی 7 خواہشوں کی، 7 ایسی جذباتی خواہشیں انسان کے دل کی۔ ان 7 کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، پر مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل کی اہم خواہش وہ خواہش ہے جو یقین کی آرزو ہے، وہ نہیں، اور امید ہے کہ یہ سچ ہے، وہ بھروسہ جو چٹان کی مانند پختہ ہو کہ خداوند خوش ہیں۔ جب وہ خواہش ذرا سی بھی پوری ہوتی ہے، وہ بھروسہ گرچہ تھوڑا ہی ہو، وہ خدا کے سامنے دل رکھنے کا آپ کا نظریہ بدل دے گا۔ اور اگر آپ خریدتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا، آپ اپنا وقت لگائیں گے اپنے دماغ کو بھرنے میں، تمام وقت نہیں بلکہ جتنا وقت آپ کلام میں گزاریں گے۔
اپنے دماغ کو سمجھانے میں کہ کلام کیا بتاتا ہے کہ خداوند آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں سالوں سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، کلام کا مطالعہ کریں اور آیتوں کو نشان زد کریں، نشان لگائیں جہاں درج ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ قابل ذکر مطالعہ ہے۔ میں نے برسوں سے خود کو اس کے لیے دے دیا کہ خداوند لوگوں کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں، نہ کہ ان کے ذریعے کیا کریں گے۔ وزارت کے تمام عظیم کاموں میں بھی اس میں شامل ہوں، پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ذریعے کیا کریں گے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جذباتوں میں آپ کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں۔ کل میں داؤد بادشاہ کے بارے میں بات کروں گا، اور داؤد کہلاتا تھا خدا کے دل کا عزیز۔ کل میں یہ بتاؤں گا خدا کے دل کے عزیز ہونے میں ایک اہم بات ہے، خدا کے دل کا عزیز مرد ہونے میں یا عزیز عورت ہونے کے بارے میں، یہ ہے کہ داؤد نے خدا کے جذبات کا مطالعہ کیا۔ وہ خدا کا حکم ہی نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ خدا کے دل کا طالب علم تھا۔ مجھے برسوں کے دوران معلوم ہوا، مجھے جو تھوڑی سی سمجھ ہے پر میں نے بہت کچھ حاصل کیا، یہ پھر بھی بہت کم ہے اس کے مقابلے، یعنی کلام بھرا ہوا ہے۔ میرا پسندیدہ موضوع، مجھے یہ موضوع پسند ہے، مطالعہ کرنا کہ خداوند کیسا محسوس کرتے ہیں، پرجوش کرتا ہے۔ میں کم ہی حاصل کر پایا۔ جب میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہے، مجھے اس موضوع کی گہرائی میں ڈوبنا پسند ہے۔ میں کتابیں پڑھتا ہوں، اس پر مطالعہ کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں کہ خداوند کیسا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو خدا کی طرف سے خدا میں خوش ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ خداوند نہ صرف ایک طاقتور خالق ہے، وہ ایک باپ ہے، رشتہ دار ہے۔ خدا صرف ایک طاقتور بادشاہ ہی نہیں ہے، پر وہ ایک باپ ہے اور خواہش مند دلہا ہے۔ خدا کی قوت ہی نہیں بلکہ خواہش بھی ہے، اور ہم میں سے بہتوں نے خدا کی قوت پر توجہ کی ہے۔ میں ان میں سے ایک ہوں، مجھے قوت پر توجہ دینا پسند ہے۔ باقی لوگ خدا کی حکمت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور مجھے بھی خدا کی حکمت پسند ہے۔ پر آپ کو بتا دوں، طاقت اور حکمت تو پسند ہے، پر مجھے واقعی خدا کی خواہشات کا مطالعہ کرنا پسند ہے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اسی طرح بنایا گیا ہے۔ چوتھا حصہ، عبرانیوں 10 باب پڑھیے، 19 سے 22 آیت۔ میں چاہتا ہوں کہ الفاظ پر توجہ دیں جن کا تعلق اعتماد کے خیال سے ہے۔ 19 آیت بتاتی ہے کہ داخل ہونے کی دلیری ہے، آپ اعتماد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اعتماد ہی سب کچھ ہے۔ عبرانیوں میں دلیری کا استعمال کیا ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بھروسے کا استعمال کرتا ہوں۔ ہمیں خدا کی حضوری میں داخل ہونے کا بھروسہ ہے۔ 22 آیت، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ، آؤ ہم بھروسے کے ساتھ۔ ہر کوئی جسمانی طور پر کمزور اور ٹوٹا ہوا ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ ہم لامحدود مخصوص خدا کے قریب یسوع کے لہو کے ذریعے آ سکتے ہیں اور خدا کی شخصیت کے ذریعے۔ لیکن خدا ہمیں یقین دلانا چاہتے ہیں، دلیری دینا چاہتے ہیں۔ یہ بھروسے کے دوسرے الفاظ ہیں۔ اگر ہم محبت میں پختہ ہیں اور اپنے دل سے مضبوط ہیں تو دو باتیں ہیں کہ خداوند ہمیں ہماری کمزوریوں میں بھی محبت کرتے ہیں، اور ہماری کمزور محبت دراصل حقیقی ہے۔ خداوند سنجیدہ ہیں، میری کمزور محبت سچی ہے۔ مجھے یقین ہے خدا میری محبت کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری کمزوریوں میں بھی محبت رکھتے ہیں۔ یہی بھروسہ میرے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ طاقتور، میں گناہ کا سامنا کر سکتا ہوں، حوصلہ شکنی کا سامنا کر سکتا ہوں، اور ناکامی کا، اور میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا ہوں۔ ہار نہیں مانوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہمت کے گانے کی مانند، ہمت باندھو، آگے بڑھو، ہار نہ مانو، ہمت نہ ہارو گے تو جیت جاؤ گے۔ میں حوصلہ شکنی اور ناکامی کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا اور کہوں گا نہیں، مجھے بھروسہ ہے خدا مجھے پسند کرتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ میں بھی انہیں پسند کرتا ہوں، اور میری محبت کمزور ہونے کے باوجود حقیقی ہے۔ بھروسہ ناپسندی کا برعکس ہے۔ بھروسہ برعکس ہے شرمندگی اور ملامت کا۔ بھروسہ غیر یقینی کا برعکس ہے۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے، آپ میں سے کچھ بھروسہ رکھتے ہیں، پر جب آپ جائیں گے تو ایک بدلاو ہوگا، اور آپ کا جو سفر شروع ہوگا وہ مکمل بھروسے کا ہوگا۔ عزیزو،
آپ کے روحانی زندگی کے آنے والے سال متحرک ہوں گے۔ یہ ایک چیز آپ کی زندگی میں ہر چیز کو بدل دے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھروسہ۔ شیطان آپ میں بھروسہ پیدا ہونے نہیں دیتا۔ خدا کی حضوری میں وہ آپ کو مخلص تو رہنے دے گا، پر جب تک آپ میں بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ مخلص ہیں پر آپ شرمندہ ہیں، مذمت میں ہیں اور مایوس ہیں، تب تک آپ اس کی بادشاہی کے لیے خطرہ نہیں۔ وہ ایک مخلص مومن کو پسند نہیں کرتا اور خلوص نہیں چاہتا، پر اگر وہ ہمارا خلوص لے لے اور ہمیں قائل کر دے شرمندگی سے بھر جانے کو، تو اسے ہماری زندگی اور وزارت سے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر آپ ایک مخلص نوجوان مومن کو لیں اور آپ اسے خدا کے لکھے ہوئے کلام کے اعتماد سے بھر دیں، خدا کے کلام، صلیب اور خدا کے دل کے بارے میں، وہ جوان مومن، میرا مطلب وہ سکول کے ماحول میں ہو سکتے ہیں گناہ اور آزمائشوں سے بھرا ہوا، انہیں ہر کوئی نظر انداز کر سکتا ہے، وہ مقبول نہیں ہے، ان کے پاس موسیقی کا تحفہ نہیں ہے، یا وہ کسی فٹ بال کی ٹیم میں نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، ان کی مقبولیت زیادہ نہیں ہے، پر وہ خدا پر اعتماد رکھتے ہیں، وہ اپنا سکول بدل سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، وہ سکول کو بدل سکتے ہیں۔ شیطان قطعی نہیں چاہتا کہ آپ مستحکم ہوں۔ میں آپ کو مخلص نہیں چاہتا، پر اگر آپ مخلص ہیں اور آپ کی مذمت ہوتی ہے، آپ اس کے لیے خطرہ نہیں ہیں۔ اگر آپ بھروسے مند ہیں، اور بھروسہ حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، خدا کے کلام پر یقین کرنے کے ذریعے۔ ہم خدا سے جو حاصل کرتے ہیں اور وہی خدا کو واپس دیتے ہیں۔ خداوند آپ نے کہا کہ آپ مجھ سے خوش ہیں۔ خداوند آپ نے کہا کہ میں خداوند یسوع مسیح میں راست باز ہوں۔ خداوند آپ نے کہا کہ میں آپ کی موجودگی میں دلیر ہوں، کیونکہ میری سمجھ کے مطابق آپ کی موجودگی میں دلیری میرا حق ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا اندازہ اپنے خوف سے کریں، آپ اپنی ناکامیوں سے اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں، اور آپ اپنی زندگی کا اندازہ اپنے احساسات سے کریں۔ اگر آپ کہیں کہ میں خدا کی موجودگی میں اچھا محسوس نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں اور جھک رہا ہوں، میں خوف کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور میں ہار مان رہا ہوں، شیطان کہتا ہے پکڑا گیا، میں ناکامیاب ہوں، پکڑا گیا، پر مجھے خوف ہیں، ناکامیاں ہیں، برے احساسات ہیں۔ میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں جو ہوں سو ہوں جو خدا نے کہا، اور میں ہی خدا کے سامنے ہوں، جیسے کہ کلام بتاتا ہے میں ہی خدا ہوں کلام کے مطابق، اور میں جذباتی نہیں ہوں، میں اپنی ناکامیوں کے بنا پر نہیں ہوں، میں اپنے خوف کی قیادت نہیں کروں گا، میں ان سب کا انکار کروں گا اور مذمت کروں گا، وہی کہوں گا جو کلام کہتا ہے، اور میں بھروسے میں جیوں گا۔ میں اپنے سکول میں مقبول نہ بھی ہوں، چاہے مجھ میں کوئی خاص ہنر بھی نہ ہو، میں باقی لوگوں کی مانند نہ بھی ہوں، پر میں خدا کی حضوری میں ہمیشہ بنا رہوں گا اور حقیقی خدا کو جانوں گا۔ عزیزو، ایسے مرد یا عورت یا نوجوان لڑکے لڑکیاں 15 16 18 برس کے، تم سکولوں میں تبدیلی لا سکتے ہو ایسی ذہنیت کے ذریعے۔ شیطان کسی بھی حد تک جائے گا تاکہ آپ کے دل میں یہ قائم نہ ہو سکے۔ پانچواں حصہ، کوئی مذمت نہیں ہے۔ مذمت اعتماد کے برعکس ہے۔ اعتماد وہ ہے کہ آپ افسردہ ہو کر رو رہے ہیں، میں ہار مانتا ہوں، میں بہت برا ہوں۔ پھر سے ہم کبھی کبھی برا لگنے میں اچھا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ خداوند کہیں گے ٹھیک ہے بہت ہوا، تم دکھی ہو، آؤ اب تمہیں دکھ سے باہر نکالیں۔ یہ ایک مذہبی حماقت ہے۔ اب کوئی مذمت نہیں ہے، کوئی نہیں۔ خدا کے حضور ایسا کچھ نہیں ہے۔ یونانی زبان میں نا لفظ کا مطلب نہ ہے۔ مجھے یونانی اتنی ہی آتی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ 97% اعتماد سے آزاد ہیں، میرا مطلب مذمت نہیں۔ خدا کی حضوری میں اب شیطان ہمیں ملامت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم منافق ہو، کچھ حاصل نہ ہوگا، تم جھوٹے ہو، خدا آپ سے ناراض ہیں، وہ آپ سے زیادہ تر مایوس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کلام بتاتا ہے کوئی مذمت نہیں ہے، کوئی نہیں۔ میں خدا کے سامنے بھروسے سے کھڑا ہوں۔ آئیے عبرانیوں 12 دیکھیں۔ عبرانیوں 12 باب۔ شیطان الزام لگانے والا ہے۔ یہ شیطان کے کلام میں اہم وضاحتوں میں سے ایک ہے۔ وہ تم پر الزام لگاتا ہے خدا کے سامنے
وہ خدا کے سامنے ہم پر الزام لگاتا ہے اور خدا کی حضوری میں بولتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ نقلی ہیں، یہ ریاکار ہیں، یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، یہ حقیقی نہیں ہے۔ اور شیطان کے شیطانی میزبان ہمارے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں ان الزامات کے ساتھ جو شیطان خدا کی موجودگی میں لگاتا ہے۔ شیطان الزام بناتا ہے اور شیطانی روحیں ان خیالات کو ہمارے ذہن میں ابھارتی ہیں۔ ان خیالاتوں کا ایک ہی جواب ہے، آپ کہیں کہ یہ لکھا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے شیطان تو جھوٹا ہے، اب کوئی مذمت نہیں ہے، خدا مجھ میں خوش ہے اور یہی ہوں میں۔ اور عزیزو، جب آپ روح میں مستحکم ہوں گے تو یہ سب بدل دے گا، کیونکہ ایک مذمت کرنے والا مومن شیطان کی بادشاہت کے لیے کبھی خطرہ نہیں ہوتا، وہ مومن جو دائمی مذمت میں رہتا ہے۔ چھٹا حصہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیکن سب سے اہم سوال جو ہم اپنے روحانی سفر میں سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور خداوند ہمارے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ زیادہ تر مومن جنہیں میں جانتا ہوں کہ خداوند زیادہ تر پریشان رہتے ہیں اور زیادہ تر اداس رہتے ہیں ہم سے تعلق میں، اور خدا پریشان ہے، میں تمہیں تباہ کر دوں گا اور اس بار میں تمہیں سبق سکھاؤں گا اے باغیوں۔ خداوند ایسے ہی پیش آتے ہوں گے، یہ ہمارا تصور ہے۔ ہمارے تصور میں ایسی آواز ہے جیسے ہماری زندگی میں کوئی ناراض شخصیت ہو، جیسے کہ والدین یا پھر استاد، جو بھی ہو، بہت سے عہدے دار ہیں، لیکن بعض اوقات ان شخصیتوں کا رویہ ناراضگی کا ہوتا ہے اور ہم اسے اپنی غفلت سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تب ہم ان ناراض والدین کی آواز سنتے ہیں جب ہم خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند بولتے ہیں تم باغی اور جھوٹے اور ریاکار ہو، میں آپ کو آخری بار بتا رہا ہوں۔ وہ سوچتے ہیں، خداوند یوں محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ میرے والدین بھی ایسا ہی سوچتے ہیں، میرا استاد، میری استانی یا جو بھی ہو، اور یا پھر خدا پریشان نہیں ہے بلکہ مایوس ہے۔ جیسے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں پر تم بہت مایوس کرتے ہو، میں تم سے محبت تو کرتا ہوں پر تم میرا دل توڑ دیتے ہو، ایک بار پھر تم نے میرا دل توڑ دیا، اور یا خدا میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ مائک، میں جانتا ہوں تم مجھے محبت کرتے ہو پر میرا دل توڑ دیتے ہو۔ میں وہاں جا کر کچھ حل نکالتا ہوں کیونکہ میں اس سے نپٹ نہیں سکتا۔ انسانی دل اس لائق نہیں بنایا گیا تھا کہ اس تناؤ میں رہے اور روحانی طور پر ترقی کرے۔ شیطان یہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ پر آپ کے لیے خوشخبری ہے، 7واں حصہ عبرانیوں 1۔ یسوع کو خوشخبری کے تیل سے مسح کیا گیا تھا زمین پر موجود تمام انسانوں میں سے۔ یسوع مسیح کی شخصیت میں ایک عظیم شادمانی تھی، ان کی شخصیت میں، یعنی کہ کوئی احمقانہ تیزی یا چالاکی نہیں۔ میرا مطلب وہ چالاک یا بچکانہ نہیں تھے، خوش روح تھے۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ روبرو ہوتے تھے، لوگ جان لیتے تھے خدا کا استقبال۔ میں تصور کر سکتا ہوں بچوں کو کہ یسوع شہر میں آ رہے ہیں، ایک بڑا ہجوم ہے، اور یہ 6-7 سال کے بچے وہ بھاگ کر جاتے ہیں اور فریسیوں کو دیکھتے ہیں اور چلاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور وہ پھر آتے ہیں اور شاگردوں کو دیکھتے ہیں جو 20 سال کے رسول ہیں، راست باز ہیں اور آگے چلے آ رہے ہیں۔ بچے کہتے ہیں نہیں، یہ بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ چاروں طرف دیکھتے ہیں اور وہ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں جو 30 سال کا مبالغ ہے، اور بچے ان کی آنکھ سے آنکھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون ہے؟ بچہ بولتا ہے یہ اچھے ہیں اور وہ مجھے پسند کرتے ہیں، اور وہ بھیڑ میں سے نکل کر بولتے ہیں ہائے ہائے، آپ کیسے ہیں؟ اور یسوع دیکھتے ہیں۔ یہ میرا نظریہ ہے کہ جو خوشی کا مسا اس شخص کی زندگی پر ہے، عبرانیوں 1 میں لکھا ہے کہ وہ باقیوں کی نسبت کہیں زیادہ خوش روح تھا، مراد تمام انسانی نسل کے۔ کوئی شخص یسوع مسیح جتنا خوش روح نہیں ہوا، اور ہم جانتے ہیں یسوع اپنے آسمانی باپ کے کامل عکس تھے۔ زبور 16 میں دیکھیے داؤد بادشاہ کیا کہتا ہے۔ کل ہم داؤد بادشاہ پر مزید جانیں گے۔ داؤد خدا کے جذبات کا ماہر عالم دین ہے، پرانے عہد نامے کا خدا کے جذبات کا ماہر عالم دین۔ وہ ایک عظیم جنگجو بادشاہ تھا، وہ ایک عبادت گزار تھا، پر وہ خدا کے جذبات کا ایک طالب علم تھا۔
ایک نوجوان، اور میں نے جوانی میں عازم کیا میں داؤد کی طرح خدا کا طالب علم بننا چاہتا ہوں۔ میں روحانی طور پر صرف ایک جنگجو بادشاہ ہی نہیں بننا چاہتا، میں ایک عزیز عبادت گزار ہوں، پر میں خدا کے جذبات کا طالب علم بننا چاہتا ہوں، داؤد کی مانند، اور میرا پورا ایمان ہے کہ یہ داؤد کی نسل ہے۔ خدا باپ نوجوان مرد اور عورتوں کو داؤد کی طرح بڑھا رہے ہیں، ان سب کی نوجوانی میں، اور ان کو مسا کر رہے ہیں موسیقی اور گانوں کے ذریعے۔ صرف یہی نہیں، ہر کوئی اس کا مسا نہیں پاتا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ڈیوڈ بتا رہے تھے، ہماری 50 عبادتی جماعتیں ہیں جو ہماری کینسس شہر میں ہیں، 50۔ لہٰذا ہمارے عملے میں 1000 لوگ ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر موسیقار اور گلوکار ہیں۔ میرے خیال میں 700-800 کی تعداد ہے، مجھے اصل تعداد نہیں معلوم، کئی سو ہیں۔ 24 گھنٹے عبادت چلتی ہے، اور دعا کے لیے کئی کمرے ہیں، کئی عبادت کی جماعتیں ہیں۔ اور میں آئی ہوپ چرچ کا بدترین گلوکار ہوں۔ میں گا نہیں سکتا، میں بجا نہیں سکتا، میں ناچ نہیں سکتا۔ مجھے لگتا ہے میں کر سکتا ہوں، پر وہ مجھے کرنے نہیں دیتے۔ مسٹی، ہماری عزیزہ مسٹی، 15 برس سے آئی ہوپ چلانے میں میرے ساتھ مدد کی، ڈیوڈ سسٹرز کے ساتھ۔ ڈیوڈ سسٹرز بھی 15 برس سے میری مدد کرتی ہیں۔ مسٹی تمام گلوکاروں کی سربراہ ہے، اور میں 4 بار موسیقی کے سامیہ میں ناکام ہوا ہوں۔ اور مسٹی نے کہا دوبارہ تب تک نہ آنا جب تک میں نہ بلاؤں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ داؤد کی نسل، میں سمجھتا ہوں کہ گلوکار اور موسیقار ہیں جو تخلیقی روح رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میرے جیسے ہوں یا آپ وہ کام نہ کر سکیں، پر پھر بھی آپ خدا کے لیے داؤد کا سا دل رکھ سکتے ہیں، بندگی کا جنگجو، ایسے عبادت گزار، خدا کے جذباتوں کے طالب علم۔ شاید آپ کو گانا یا بجانا نہ بھی آتا ہو، پر آپ خود کو پیش خدمت کر سکتے ہیں۔ میں نے یہی فیصلہ کیا، جب مسٹی عبادت کی پیروی کرتی ہے تو میں چلاتا رہتا ہوں۔ لیکن داؤد، زبور 16 میں دیکھیں داؤد خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے، دیکھیں۔ یہ حیران کرنے والی بات ہے اس دور کے لوگوں کے لیے میرے حساب سے۔ زبور 16 کی 11 آیت میں لکھا ہے، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ کوئی بے مطلب کی خوشی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس خوشی کو وہ خوشی سمجھتے ہیں جیسے جاہلوں کی۔ خدا کی شادمانی حقیقی ہے، اعتماد کے احساس کے ساتھ، اور اطمینان ہے، اور اس کے جذباتوں میں قوت ہے، اور نیکی کی سیری ہونے جا رہی ہے۔ میرا مطلب یہ جو شادمانی ہے معمولی جذباتوں سے کہیں بڑی ہے، اور خدا کی ذات میں یہ کامل ہے۔ اور خدا کے دہنے ہاتھ، یہ خدا کا تخت ہے۔ خدا کا تخت دہنے ہاتھ پر، یہی وہ مرکز ہے اس روحانی لذت کا جو آنے والے زمانے میں تخلیق شدہ ترتیب کو پورا کرے گا، جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو شادمانی اور روحانیت سے بھرپور ہوگا۔ شادمانی کا واحد مرکز خدا کا دل ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ خدا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ 8ویں حصے کو دیکھیں، میرے پاس کچھ ایک آیتیں ہیں، سبھی تو نہیں بلکہ بس ایک پڑھوں گا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کے نبیوں نے پختہ طور پر ظاہر کیا ہے کہ خدا کا دل شادمانی سے بھرا ہے۔ یہ آیتیں آپ خود پڑھیے، یہ پرانے عہد نامے کے نبی ہیں، یہ لوکا 15 باب سے پہلے ہے۔ میں لوکا 15 باب سے دور نہیں جانے والا، بس 1 منٹ کے لیے بات کروں گا۔ آپ اس حوالے کو جانتے ہیں، بہرحال میں اس حوالے کا ذکر کروں گا کیونکہ یہ خود واضح ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ نومبر تھا 1995، بہت سال پہلے کی بات ہے، 15 یا 17 سال پہلے۔ یشعیاہ 62 باب دیکھیں۔ میں نے ایک زبردست خواب دیکھا نومبر 1995 میں، اور اس خواب میں ایک سماعت خانہ میں تھا۔ وہاں سال کے آخر میں اجلاس ہوتا ہے، وہاں 25,000 نوجوان آتے ہیں۔ میں اس اجلاس میں موجود تھا، اور وہاں 25,000 لوگ موجود تھے، بالکل اسی طرح، پر یہ 17 سال پہلے تھا، اب ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن میں مانو مستقبل کو دیکھ رہا ہوں اس بڑے سماعت خانہ میں، اور جگہ بھری ہوئی ہے 20، 30، 40,000 نوجوانوں سے، اور میں خواب میں وہاں کھڑا ہوں، اور خدا کی آواز سنائی دیتی ہے یہاں کہیں سے، میری دائیں اور سے، اور مانو یہ گرجن ہو، اور اس نے کہا، ان سے کہہ، میں انہیں حفصبا کہتا ہوں، ان سے کہہ، خداوند ان سے شادمان ہے۔ اور میں نے اعلان کیا نوجوانوں کی اس تعداد کو، حفصبا، حفصبا، جو کہ عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں میں تم سے خوش ہوں۔
खुदा ने कहा उनसे, कह मेरी शादमानी तुम में है। और वहां 18 बरस, 21 बरस और 22 बरस के नौजवान थे, और हर उम्र, और ये सब ख्वाब में हुआ। पर उस ऐलान ने उनके दिलों को बहुत मुतासिर किया और एक तरबियत बन गया, और उसने तब्दील कर डाला उनकी जज्बाती सोच को। यह कहने में अजीब लगता है, पर उसने एक लम्हे में उनका दिल बदल डाला उस ऐलान ने। हर कोई नहीं बदला, लेकिन जैसे ही मैंने ये ख्वाब में कहा, लोग 18 साल, 15 साल, 21 साल, वो फौरी तौर पर तब्दील हो गए और उन्होंने खुदा की शादमानी को महसूस किया। और जब खुदावंद आपकी कमजोरियों में भी आपसे शादमान होते हैं, तो जो एतमाद आप में पैदा होता है, आप इस खुदाई एतमाद को शामिल करते हैं खुदाई इखलास के साथ। मैं बता दूं, शैतान आपको संभाल नहीं पाएगा, वो आपको साए में नहीं रख सकेगा, वो आप पर काबिज ना होगा जब आप अपनी रूह में पुख्ता होंगे। तो हर बरस, इस ख्वाब की वजह से मैं हर बरस करता हूं, मैं कहता हूं हेफ्सेबा। मैं नहीं जानता ये कब होगा, हर कोई कहां चला जाए, नामालूम क्या होगा, लेकिन मैं ये हर बरस ईमान से करता हूं। और हमेशा कुछ लोग आते हैं और कहते हैं मेरी जिंदगी तब्दील हो गई, बदल गई इस ऐलान की वजह से। अब मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, और फिर मैं लूका 15 बाब पर कुछ मिनट बोलूंगा। मैं इस पर सिर्फ मुख्तसर रहूंगा, क्योंकि आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। मैंने तरतीब दे दी है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप कहेंगे कि मैं लूका 15 बाब के हवाले को अपना पसंदीदा बनाऊंगा, ना कि सिर्फ अपने दिल का अजीज, बल्कि अपनी वजारत, अपने दोस्तों और अपने खानदान के लिए। आपके वालिद जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जद्दोजहद में है, तो लूका 15 चाहिए। आपके 14 बरस के भाई को लूका 15 की जरूरत है। वो मकबूल शख्स जो स्कूल में है और गुस्से में रहता है और घमंडी है, वो मोमिन तो है लेकिन वैसे काम नहीं है, उन्हें हकीकतन लूका 15 की जरूरत है। ना सिर्फ मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि मेरे तमाम अजीजों को भी जरूरत है। लिहाजा मैं लूका 15 के बारे में जुनूनी हूं। मुझे यकीन है कि ये आला मकाम है, ना सिर्फ आला मकाम, बल्कि ये यीशु की तालीम में से सबसे आला है। अब मैं आपके लिए दुआ करूंगा, इससे पेशतर कि मैं लूका 15 पर चंद मिनट और बोलूं। खुदावंद, मैं इसी वक्त ऐलान करता हूं तमाम नौजवानों पर 1995 के ख्वाब के मुआफिक ऐलान करता हूं, हेफ्सेबा। खुदावंद कहते हैं हेफ्सेबा, ये इब्रानी है, यानी कि तुम्हारा नाम मसरूर किया, तुम्हारा नाम मसरूर किया, तुम्हारा नाम मैंने मसरूर किया। मैं शर्मिंदगी की बेड़ियां तोड़ता हूं। मैं ऐलान करता हूं छुटकारे का, जो शर्मिंदगी की बेड़ियों में जकड़े हैं। वो मुखलिस मोमिन जो शर्मिंदगी के असीर हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए मोमिन हैं, छुटकारे का ऐलान करता हूं। ऐलान करता हूं तुम हकीकी नूर हो अपनी कमजोरियों में भी। ऐलान करता हूं कि आप खुदा के अजीज हैं, जो हर मोमिन का हक है। खुदावन तुम में शादमान है, आप में से चंद पर भरोसा है। अभी मैंने उस पेशन गोई के ख्वाब के वादे की तकमील होते नहीं देखी। मैं खुदा की कुव्वत के साथ बेदार हुआ। मैं उस पेशन गोई के ख्वाब से कई दिनों तक मुतासिर रहा। मैंने बहुत से ख्वाब देखे, पर ज्यादातर असर नहीं डालते किसी खास नजरिए से, पर इसने मुझे मुतहरक तौर पर मुतासिर किया। मैं इस पर काबू ना पा सका और ना ही पाना चाहता हूं। पर दूसरे मोमिन इस हकीकत से घबराए हुए हैं, उन्हें यह ख्याल पसंद नहीं आता। लोग खुदा में मुतमईन हो जाते हैं, वो लापरवाही में समझौता कर बैठते हैं, बल्कि ये बरक्स है। बल्कि जब आप खुदा में मुतमईन होते हैं, तब आप खुदा की फर्मा बरदारी में बुनियाद परस्त बन जाएंगे। मेरा नजरिया इसके बरअक्स है। खैर, सफ़ा 2 पर रुजू करें। एक बार फिर हम इसका मुख्तसर सा मुताला करेंगे ताकि आपको एहसास हो। फिर आप खुद पढ़ सकते हैं। अब यहां पर लूका 15 बाब के बारे में एक अहम बात है। जो वाकया में लूका 15 के बारे में अहम है, वो है लूका 14। ये मेरी तफसील में शामिल नहीं, पर लूका 14 में ये यीशु की बहुत मायने खेज बुलाहट है फर्मा बरदारी और शागिर्दी के लिए। आप उसे बाद में पढ़ सकते हैं। लूका 14 एक बुनियाद परस्त जिंदगी के लिए एक आला बुनियादी बुलाहट है, और बिल्कुल अगला मकाम लूका 15 बाब है, जो ये बयान करता है कि खुदावंद हमारे बारे में कैसा महसूस करते हैं।
लूका 14 के मुताबिक आप बुनियाद परस्त तो बन सकते हैं। अगरचे लूका 15 को नहीं समझते तो आपकी बुनियाद परस्ती तेजी से खत्म हो जाएगी। मैं बहुतों को जानता हूं जो लोगों से लूका 14 की बात करते हैं, बुनियादी बुनियादी बुनियादी। मैं भी उनसे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन अगर आप लूका 15 से लोगों को आरास्ता नहीं करते, लूका 14 के मुताबिक फर्माबरदारी के लिए बुलाने के बाद वो फर्माबरदारी शर्मिंदगी और तरदीद से बेजान हो जाएगी, और बाज़ोकात ये ऐसे मनफी असरात मुरतब करेगी कि नौजवान मोमिन बरसों तक दोबारा बुनियाद परस्त बनने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं ये आजमा चुका हूं, क्योंकि उन्होंने लूका 15 के बगैर 14 पर अमल किया। सो आप खुद फैसला कीजिए। जवान पादरी और जवान शागिर्दों, जुर्रत रखें इन्हें 14 की बुनियाद परस्ती सिखाने की, लेकिन 15 के मुताबिक खुदा के दिल के बारे में बताएं। अब हम सफ़ा 8 पर हैं, 11 आयत से 16 तक। आपको किस्सा मालूम है। एक शख्स के 2 बेटे हैं, और छोटा बेटा, मैं आपको कहानी सुना देता हूं वक्त की किल्लत की वजह से। छोटे बेटे ने कहा, आए अब्बा, खानदानी विरासत में मेरा हिस्सा है, और उसका वालिद एक अरबपति था, शायद उससे भी ज्यादा हो, यानी उसके पास बहुत दौलत थी। छोटे बेटे ने कहा, मेरा इस विरासत में हिस्सा है। वालिद ने कहा, है तो, लेकिन मेरे मरने के बाद। और बेटे का रवैया था कि अब्बा, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आप जल्दी मर सकते हैं? मुझे इस रकम की जरूरत है क्योंकि मेरे कुछ मंसूबे हैं, मैं जवान हूं और ख्वाहिशमंद हूं। तो बाप ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। बड़ा भाई सदमे में था, पर वालिद ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा हिस्सा अभी दे देता हूं, मेरे मरने से पहले। ये लो। और लड़का बोला, शुक्रिया अब्बा, और भाग गया। और लड़का दूर दराज मुल्क में भाग गया और सारा पैसा बर्बाद कर डाला उन तवाइफों पर और ऐश परस्ती में, और उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। पैसा जाया कर दिया, लुटा दिया। फिर इस देश में अकाल पड़ा और वो शर्मिंदगी से इतना भर गया, उसने करोड़ों रुपए बर्बाद किए। ये एक अंदाजा है। देश में अकाल पड़ा और वो इतना गरीब हो गया, उसे कोई नौकरी तक न मिली, तो किसी ने उसको अपने सुअरों को चराने की नौकरी दी और कहा कि तेरी जो तनख्वाह होगी वो ये है कि जो सुअर खाते हैं वही खाना होगा, और यही हफ्ते की तनख्वाह है। तो ये यहूदी लड़का सुअरों को चरा रहा है। ये कहानी किसी और वक्त के लिए है। ये वही खाता है जो सुअर खाते हैं, क्योंकि वो शर्मसार है और घर नहीं जा सकता। इसका बाप बहुत अमीर है। फिर दूसरा हिस्सा 17 आयत। जब वो अपने होश में आया, जब यस्सु ने कहा कि वो अपने होश में आया, इसका मतलब है वो बोला, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं एक ताकतवर और अमीर आदमी का बेटा हूं। अजीजो, हम बादशाह की औलाद हैं। वो होश में आया, और ये कि इस तनाजुर में बाद में वाज़ेह होता है कि उसने तौबा की। मैं ऐसी लानती जिंदगी का इनकार करता हूं। लेकिन अब वो इतना बर्बाद हो चुका है और कहता है कि मैं अपने बाप को क्या बताऊंगा। यहां पर लिखा है, कहता है कि मैं अपने बाप से कहूंगा। देखिए 18 आयत। आए बाप, मैंने गुनाह किया। अच्छा है, हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। मैं इस लायक नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। वो इतना परेशान हो गया और कहता है कि मुझे काम पर रख लो, चाहे कुछ भी दो। अजीजों, खुदा के फजल से कोई किराए का नौकर नहीं होता। या तो मुफ्त हासिल करते हैं या महरूम रहते हैं। तो वो उलझन में है। वो अभी भी बाप के पास लौटना चाहता है ताकि कुछ इमदाद हासिल करे, और सब हासिल करना चाहता है, पर यह मुमकिन नहीं। तीसरा हिस्सा। मेरे नजरिए में ये अहम आयतें हैं तमाम कलाम में मौजूद। मेरा मतलब अजीम तरीम आयात में से एक, लूका 15-20 आयत। मैंने इस आयत पर इतनी बार घेरा बनाया है कि मेरी बाइबल में 1 इंच नीचे तक सुराख हो गया है, बार बार निशान लगाने से। जी हाँ, ठीक है। 20 आयत। देखिए उसने क्या कहा। मुझे ये आयत बहुत पसंद है। लड़के ने तौबा की, उसने सारी दौलत जाया की। वो अपने बाप के पास आता है, और जब वो कोसों दूर ही था, बहुत दूर, वो लड़का, मानो मैं बाप को तसव्वुर करता हूं, बरामदे में झूलती कुर्सी पर, और शाम को सूरज गुरूब हो रहा है, और वो उफक पर देखता है एक आदमी को। लेकिन वो इस खास चहलकदमी से वाकिफ है और जान गया कि ये तो मेरा बेटा है।
وہ ہر رات برآمدے میں بیٹھتا ہے۔ کلام میں ایسا نہیں لکھا، یہ میرے اپنے خیالات ہیں۔ اسے بیٹے کا انتظار ہے۔ اسے معلوم ہے کہ بیٹا سارا پیسہ برباد کر ڈالے گا، وہ جانتا ہے۔ حقیقت میں اس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ دے دیا۔ وہ اس کے ارادوں سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ آخر میں اپنے بیٹے کو حاصل کر لے گا، مستقل طور پر جب بیٹا ہوش میں آئے گا۔ وہ ہمیشہ برآمدے میں رہتا تھا اور بہت دور سے پہلی چیز جو دیکھی تو اس کا بیٹا تھا۔ اور اگلی بات اسے ہمدردی تھی، اگلی بات وہ بھاگ کر گیا، اگلی بات اسے اپنے گلے لگا لیا، اور اگلی بات اسے چوما۔ ذرا باپ پر غور کریں۔ اس نے دیکھا وہ لڑکا اس کے بیٹے کی مانند چل رہا ہے، کہتا ہے وہ آ گیا۔ غور سے سنیں، پہلا نقطہ دیکھیں۔ باپ نے دیکھا۔ باپ بڑی شدت سے بچوں کو دیکھتا ہے اور ترستا ہے اپنے عزیزوں کے لیے جب وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ بے شک اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے کہ آپ کو کچل ڈالے، اور وہ شدت سے انتظار کرتا ہے۔ وہ مسلسل دیکھتا ہے اس دلی محبت اور امید سے جو آپ کے لیے ہے، یا کسی اور کی خاطر، چاہے وہ سمجھوتے کا ایک ہی دن کیوں نہ ہو، یا ایک مہینہ یا سال یا 10 سال، وقت معنی نہیں رکھتا۔ وہ انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کے لیے نہیں بنائے گئے، تم ایسے ہرگز نہیں ہو، تم گناہگار نہیں جو محبت کے لیے ترسو، تم خدا کے مرید ہو جو گناہ سے لڑتے ہیں، اور وہ ہمارا نگہبان ہے۔ باپ کو ترس آیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے والد غصہ کریں، لیکن آسمانی باپ نہایت حلیم ہے۔ باپ برآمدے میں سے اٹھتا ہے اس خیالی کرسی سے اور بھاگتا ہے، اور قدیم دنیا میں ایک باپ کبھی کھڑا نہیں ہوتا تھا اور نہ بھاگتا تھا ایک باغی بیٹے کو گلے لگانے کے لیے، بلکہ باغی بیٹا آتا تھا، گھٹنے ٹیکتا تھا اور ذلت محسوس کرتا تھا۔ تب باپ کوئی نہ کوئی سزا سناتا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری سزا یہ ہے۔ یسوع نے کہا میرا باپ ایسا نہیں، وہ ایسا نہیں ہے اس زمانے کی طرح۔ وہ اٹھتا ہے اور تمہاری طرف بھاگتا ہے۔ عزیزو، آپ 1 قدم بڑھائیں گے، وہ 10 قدم بڑھائے گا۔ وہ آپ کے لیے دوڑا آئے گا۔ اور لڑکا سوچتا ہے ارے نہیں، ابا دوڑ رہے ہیں۔ میں تصور کرتا ہوں کہ وہ پیچھے ہٹا ہوگا اور باپ دوڑ کر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ سوچیں کہ باپ شکر گزاری میں بلکتا ہوگا اور اسے چوما ہوگا، مکمل بحالی کی شکر گزاری اور احسانات سے۔ چوتھا حصہ دیکھیں، 21 آیت۔ آئیے 5ویں حصے میں چلیں۔ باپ نے کہا 22 آیت میں، بیٹا اعلان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ اٹھ کر بھاگے اور مجھے چوما جس کی مجھے امید نہ تھی۔ مجھے لگتا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے، میرے تصور سے بھی بہتر۔ اب کیا ہوگا؟ آپ نے کچھ کہا نہیں۔ باپ نے کہا اچھا جامہ لاؤ، خاندانی انگوٹھی، جوتے لاؤ، بچڑا ذبح کرو اور کھا کر خوشی منائیں، یعنی شادمان ہوں یا مسرور ہوں، کیونکہ میرا بیٹا اب زندہ ہے اور پورا خاندان اور سارا مجمع خدا کی خوشی سے بھر گیا۔ ہمارے سبق میں نئے عہد نامے کے مطابق وہ سب شادمان ہوئے۔ خدا نے ہمیں بہترین لباس دیا۔ یہ لباس صرف راست بازی کا ہی لباس نہیں ہے، بلکہ عزیزو، یہ لباس آپ کے وقار کا، عزت اور مقام اور آپ کے قد و قامت کا ہے۔ لباس بہت کچھ ظاہر کرتا ہے، یہ خریدا نہیں جا سکتا۔ خدا آپ کو کوئی پرانا لباس نہیں دیتے، بلکہ بہترین دیتے ہیں۔ لباس کا مطلب صرف قابلیت ہی نہیں، وقار، عزت اور حیثیت بھی ہے۔ بہترین وہ جو مخصوص تھا آپ کے مشہور و معروف مہمانوں کے ساتھ ملنے کے لیے، وہ بیٹے کو دیا گیا۔ عزیزو، بیٹے نے صرف توبہ کی ہے اور کچھ نہیں کیا تھا، نہ پیسہ لوٹایا اور نہ ہی اس میں کچھ بدلاؤ آیا۔ وہ ابھی بھی غلط خیالوں اور جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے توبہ کی، اسے مکمل اعزاز مل گیا۔ خداوند ہم سے یوں ہی پیش آتے ہیں۔ میرے نظریے سے اسے کہنا چاہیے تھا یہ لباس تمہارا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا گل کھلاتے ہو۔ تمہارا ہی لباس ہے، اس کی امید کر سکتے ہو۔ بلکہ نہیں، 24 گھنٹے کے دوران دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور لڑکا پورے لباس میں تھا۔ خاندانی انگوٹھی، یہ خاندانی انگوٹھی ایک صلاحیت ہے خاندانی رئیسی ظاہر کرنے کی۔ خاندانی انگوٹھی یعنی دولت پر حق، یہ خاندانی وسائل کو استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ بڑے بھائی نے کہا ابا، آپ نے اسے تمام دولت دی اور اس نے اڑا دی، آپ اسے دوبارہ اختیار دے رہے ہیں؟ ہاں،
آپ اسے دوبارہ کیسے اختیار دے سکتے ہیں؟ میں نے اس میں شکر گزاری دیکھی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چنگا ہو گیا ہے۔ مجھے نظر انداز کرنے کے اپنے عزم سے وہ ابھی بھی ناکام ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر نظر انداز نہیں کرے گا۔ پر جو جوتے پہنائے اور پلا ہوا بچڑا صرف خاص موقعوں کے لیے تھا۔ پر ایک بات ہے، جب کبھی میں اور آپ اقرار کرتے ہیں خدا کے سامنے اپنی ناکامیوں کا اور مانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی، اور دکھاوا نہیں کرتے بلکہ مانتے ہیں، پر میں آپ کے حضور کھڑا ہوں اور میں آپ کی مکمل معافی چاہتا ہوں، میں آپ کا احسان چاہتا ہوں، اور پلا ہوا بچڑا خاص موقع کے لیے ہے۔ ہر بار جب میں ایسا کرتا ہوں، یہ خدا کے لیے خاص موقع ہے۔ خدا کے دل میں میری خاطر، مائک یہ بہت اچھا ہے، میں تجھ پر رحم کر کے خوش ہوں۔ میں خوش ہوتا ہوں جب تم اپنی مرضی سے قبول کرتے ہو کہ تم نے غلطی کی ہے، تب تم میری محبت کے طلبگار ہوتے ہو۔ اس خاص موقع پر وہ سب کو خوش ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ مسٹی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اوپر آ جائیں، یہ قیادت کا موقع ہوگا۔ عزیزو، ہمیں جھوٹ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنا ہوگا، خدا کے دل کے بارے میں جھوٹ کو، اپنے بارے میں جھوٹ کو۔ ہم نا امید ریاکار نہیں، ہم فنا نہیں ہوئے، ہم دور نہیں نکل آئے۔ انجیل کے بارے میں جھوٹ، انجیل جنت لے جا سکتی ہے، پر وہ زمین اور آسمان میں خدا کی شفقت نہیں دلا سکتی۔ ہمیں جھوٹ سے عہد توڑنا ہوگا، ہمیں اعلان کرنا ہوگا رہائی کا شرمندگی کے غلاموں کو۔ میں گزارش کروں گا کہ سب کھڑے ہو جائیں، یعنی ہر شخص اس پیغام پر عمل کرے۔ میں 40 برس سے تبلیغ کر رہا ہوں، اور آج کی عبادت میرے لیے خاص ہے، بلکہ ہر عبادت مجھے بہت پسند ہے۔ میں اس سچ سے کبھی باہر نہیں نکلا۔ اور آپ میں سے بہت سے عزیز، یعنی یہ تمام لوگ دوسرے لوگوں کے چرواہا ہیں، لوگوں کو شاگرد بنانا ہے۔ آپ 14 کے ہیں تو 12 برس کا شاگرد بنائیں۔ اس آیت کا استعمال کریں جب آپ 12 برس کے بچے سے بولیں، اور جوان پاسبان اس باب کی منادی کریں، مہینے میں ایک بار اگلے 1 برس تک، ایسا ضروری نہیں پر ایک بار سے زیادہ پڑھائیں، اسے بار بار پڑھائیں جب تک آپ نہ کہیں کہ ارے نہیں، لوکا 15 دوبارہ سے۔ یقین مانیے یہ زندگی بدل دے گا۔ چلیے ہم خدا کے سامنے دلوں کو کھولیں۔ میں چاہوں گا مسٹی ہماری رہنمائی کریں، پھر میں دعا کروں گا تمام لوگوں پر۔ Cause I'm in love with God and God's in love with me. This is who I am and this is who I'll be, and that settles it completely. Because I'm in love with God and God's in love with me. This is who I am and this is who I'll be, and that settles it completely. And I'm in love with God and God's in love with me. This is who I am and this is who I'll be, and that settles it completely, completely. And everything is in your hands. It's gonna be alright. I'm gonna be okay. ہم خدا کی حمد میں ایک اور گیت گائیں گے اور اسی کے ساتھ اپنی عبادت کو ختم کریں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ چند اور لمحوں کے لیے ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں اس آخری گیت میں خدا کی شکر گزاری کریں گے اور اس رات کی عبادت کو ختم کریں گے۔ Jesus, you are the lover of my soul. And Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay
Jesus, you are the lover of my soul. And Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon a rock, and now I know I love you, and I need you. And though my world may fall, I'll never